Assalamu alaikum students. Hope you will be fine, beta. We have to start our first chapter, the Savior of Mankind. Before starting the chapter, we must say, I begin with the name of Allah Almighty, who is the most beneficent and most merciful. Pray for the health and prosperity of the whole nation. May Allah shower His unlimited blessings on us. Ameen. Beta, today we will go for the reading and Urdu translation of the chapter, The Savior of Mankind. Our first unit. And for that, beta, I just want to make it clear that you have to listen the video very carefully. You have to watch it very carefully, because I will first read, then explain the meaning of difficult words, then I will give you the translation of it. Okay, so let's begin with the translation of our title, the topic of the chapter, The Savior of Mankind. Beta, basically Savior, the one who saves. You can call it Nijat Dahinda. You can even call it Mahafiz of mankind, Insaniyat. Insaniyat ka Nijat Dahinda. When you read this topic and you just come to know the meaning of the Savior of mankind, which personality instantly comes in our mind? No doubt, the one and only, our beloved last prophet, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. You know that, beta, the time was, once there was a time when the mankind was drowned in the evilness, in sins. They do not know, they didn't know, or they didn't differentiate between the right and the wrong. So what should I say, the all evils were on top. Ignorance, the people were sleeping in ignorance, and at that time when the mankind stood on the verge of chaos, destruction, at the corner of the destruction, or about to be destructed, Allah raised a prophet, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who alleviated, who raised, who lifted the people from the ignorance and brought him into the light of Islam. Okay, in the light of knowledge. In this chapter, we will read it, that how did he overcome all the critical situations, all the enmity, all the difficulties, all the challenges, all the hurdles, and how did he cope with these situations? You will read it in this chapter. Coming towards the first paragraph, Arabia is the land of unparalleled charm and beauty, with its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of the tropical sun. Okay, land, सरजमीन, ज़मीन, अनपैरेलल्ड, बेटा जिसकी कोई मिसाल ना हो, जिसके बराबर कोई खड़ा ना हो सकता हो. चार्म, हुस्न, कशिश, ब्यूटी, खूबसूरत. ट्रैकलेस, विद नो ट्रैक, विदाउट ट्रैक. डेजर्ट, सहरा, आपको पता है रेत के होते हैं. ऑफ सैंड ड्यून्स, ड्यून्स कहते हैं टीले, सैंड रेत के. इन द dazzling रेज ऑफ द ट्रॉपिकल सन, डेजलिंग कहते हैं आंखों को खीरा कर देने वाली, चुंधिया देने वाली. इफ एट नून, इफ यू लुक एट द सन, यू कैन नॉट सी इट, यू फील दैट यू कैन नॉट वॉच एनीथिंग, यू कैन नॉट सी एनीथिंग. ट्रॉपिकल सन, ट्रॉपिकल मीन गर्म करने वाला. ठीक है, अब हम इसकी ट्रांसलेशन ऐसे करेंगे कि अरब गर्म सूरज की खीरा करने वाली या चुंधिया देने वाली शुआओं में बेआबो गया, बेराह, बेआबो गया भी कर सकते हैं, और बेराह, सहराओं पर मुश्तमिल बेमिसाल कशिश और खूबसूरती की सरजमीन है, या खूबसूरती की हामिल सरजमीन है. बोथ कैन कम ओवर हेयर. Its starry sky has excited the imagination of poets and travelers. Starry sky, सितारों भरे आसमान ने. Excited कहते हैं अट्रैक्ट करना, अपनी तरफ खींचना.
ٹھیک ہے. دا امیجنیشن، کیونکہ پوئٹس ہیں ان کے ہمیشہ تخیلات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ ٹریولرز، سیاح یا مسافر. اس کے ستاروں بھرے آسمان نے شعراء اور مسافروں کے توجہ کو اپنی طرف کھینچا ہے، ان کے تخیلات کو اپنی طرف کھینچا ہے. میں آپ کو دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ اس کے ستاروں بھرے آسمان نے شعراء اور مسافروں کے تخیلات کو تحریک دی ہے. It was in this land that the Rasul was born, in the city of Makkah, which is about 50 miles from Red Sea. یہ وہی سرزمین ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے شہر میں پیدا ہوئے، جو کہ بحر احمر، ریڈ سی، احمر عربک میں لال کو کہتے ہیں بیٹا، بحر احمر سے 50 میل کے فاصلے پر ہے. Okay, coming towards the next one. The Arab possessed a remarkable memory and were an eloquent people. Possess کا مطلب ہوتا ہے بیٹا رکھنا، مالک ہونا. Remarkable شاندار، memory حافظہ، eloquent کہتے ہیں بیٹا بہت شائستہ، فصیح، جن کے جو بولیں تو جن میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. People اے عرب بے مثال حافظے یا شاندار حافظے کی اور فصاحت کے مالک لوگ تھے. یعنی مطلب ان کا جو حافظہ تھا نا بیٹا وہ بہت شاندار تھا، وہ بھولتے نہیں تھے. Their eloquence and memory، ان کی فصاحت اور حافظہ found expression in their poetry، کا اظہار ان کی شاعری میں بھی ہوتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیٹا کہ ایک تو عرب غضب کی یادداشت رکھتے تھے اور فصیح و بلیغ لوگ تھے. یہ جو ایلوکوینٹ نا فصیح و بلیغ لوگ تھے. ٹھیک ہے. اور ان کی فصاحت اور یادداشت کا اظہار، حافظے کا اظہار ان کی شاعری سے ہوتا تھا. ٹھیک ہے. Now coming, every year a fair was held for political competition at Ukaz. It is narrated that Hamad said to Caliph Walid bin Yazid, I can recite to you for each letter of the alphabet 100 long poems without taking into account short pieces. ٹھیک ہے. Now narrated poetical competitions، شاعری کے مقابلے. اکاس ایک جگہ ہے بیٹا. نیریٹڈ بیان کیا جاتا ہے دیٹ حماد بن کیلف، یہ بیٹا حماد کوئی پوئٹ ہی ڈیفینیٹلی ہیں جنہوں نے خلیفہ ولید بن یزید سے کیا کہا کہ آئی کین ریسائٹ، میں ریسائٹ سنا سکتا ہوں. ایچ لیٹر، ہر حرف کے، کس کے؟ حروف تہجی کے، الفابیٹس. 100 لانگ پوئمس، 100 طویل یا لمبی نظمیں. وداؤٹ ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ شارٹ پیسز، کہ ان کو چھوٹے ٹکڑوں میں لائے بغیر. اب دیکھیں اس کو یہ ہے کہ آپ دیکھیں عکاس کے مقام پر اوور ہیئر، عکاس کے مقام پر ہر سال شاعری کے مقابلے کا میلہ منعقد ہوتا. ٹھیک ہے. کہا جاتا ہے کہ حماد نے خلیفہ بن یزید سے کہا، اب کیا کہا اس نے؟ میں آپ کو حروف ابجد، یہ حروف تہجی بھی کہہ سکتے ہیں بیٹا، کہ ہر حرف کے سے 100 لمبی نظمیں سنا سکتا ہوں جس میں کوئی بھی چھوٹے ٹکڑے نہ ہوں گے. اوکے. And all of that was composed exclusively by poets before the promulgation of Islam. اچھا، اب all of them was composed کا مطلب ہوتا ہے بیٹا کہ بنائے گئے تھے، لکھے گئے تھے. ٹھیک ہے. اور بائی پوئٹ، شعراء سے ایکسکلوسیولی، خاص طور پر. بیفور، پہلے. پرومیگولیشن کہتے ہیں بیٹا آغاز سے، اظہار سے. آغاز زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم اس کو آغاز کے معنی میں ہی پڑھیں گے. before the promulgation of Islam. ٹھیک ہے. It is no small wonder that Allah Almighty chose the Arabic language for his final dispensation and the preservation of his word. اچھا، پہلے میں آپ کو اس کی بتا دیتی ہوں جو ہم نے پہلے کیا ہے کہ and all of that was composed. اس کا ہوگا کہ اور وہ تمام خاص طور پر اسلام کے آغاز سے قبل شعراء کی بنائی ہوئی تھی، لکھی ہوئی تھی. اٹ از نو اسمال ونڈر، یہ کوئی معمولی حیرت کی بات نہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے, اچھا ویئر ایور یو فائنڈ اللہ آل مائٹی یو ہیو ٹو سے اللہ قادر مطلق, آل مائٹی قادر مطلق, کہ یہ کوئی معمولی یا چھوٹی حیرت کی بات نہیں, معمولی حیرت کی بات نہیں کہ اللہ قادر مطلق نے اپنے آخری کلام کی تبلیغ اور پریزرویشن, حفاظت کے لیے عربی زبان کو چنا. اوکے بیٹا. آفٹر دیٹ کمنگ ٹو دا نیکسٹ پیراگراف. ان دا 5th and 6th centuries, 5ویں اور 6ٹھی صدیوں میں مینکائنڈ اسٹوڈ آن دا ورج آف کیوس. اسٹوڈ کھڑی تھی مینکائنڈ انسانیت, ورج کہتے ہیں بیٹا کونے کو, اینڈ کیوس افراتفری, تباہی, بربادی کے 5ویں اور 6ٹھی صدیوں میں انسانیت تباہی کے دہانے پہ کھڑی تھی. اٹ سیمڈ دیٹ دا سویلائزیشن, ایسا لگتا تھا کہ تہذیب جس نے which had taken 4,000 years to grow, وہ تہذیب جس نے پروان چڑھنے کے لیے 4,000 سال لیے تھے, had started crumbling. بیٹا crumbs, you have seen it like bread crumbs, چورا چورا. اب جب یہاں ہم چورا چورا نہیں کریں گے, یہاں ہم کریں گے ریزہ ریزہ. اب کیسے کریں گے کہ 5ویں اور 6ٹھی صدیوں میں انسانیت تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی. ایسا لگتا تھا کہ وہ تہذیب جس کو ترقی کرنے میں, پروان چڑھنے میں 4,000 سال لگے تھے, ریزہ ریزہ ہونا شروع ہو گئی تھی. ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم, این اسی وقت, اس کا ویسے اسی وقت بھی کر سکتے آپ, اللہ المائٹی ریزڈ اے رسول امنگ دیم سیلوز, اللہ تعالیٰ, اللہ قادر مطلق نے انہی میں سے ایک پیغمبر کو بلند کیا, اٹھایا, ٹو لفٹ دا ہیومینٹی فرام اگنورینس انٹو دا لائٹ آف فیتھ, جنہوں نے انسانیت کو جہالت سے ایمان کی روشنی میں اٹھانا تھا, بلند کرنا تھا. ٹھیک ہے, آئی ایم ریپیٹنگ. اب اس کو آپ جو ریز ہے نا, اس کو مبعوث بھی کہتے ہیں, کیونکہ پیغمبروں کو بیٹے مبعوث کیا جاتا تھا, ان کی بعثت ہوتی تھی, تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ عین اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان سے ہی ایک رسول مبعوث فرمایا, جس نے انسانیت کو ان کی جہالت کے اندھیرے یا جہالت کی گمراہی سے ایمان کی روشنی کی طرف اٹھانا تھا. alright, okay. When حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was 30 years of age, جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 38 سال کے ہوئے, spent most of his time in solitude and meditation. solitude کہتے ہیں بیٹے تنہائی کو, اور meditation کہتے ہیں غور و فکر کو. کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, and بیٹا don't forget whenever you listen the name of نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, you must recite درود پاک اور at least حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, because there is حدیث کہ بخیل ہے وہ شخص جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا اور ان پر درود نہ بھیجا. تو بیٹا we can get a lot of ثواب from Allah Almighty if we recite درود پاک. اوکے, جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 38 سال کے ہوئے تو وہ اپنا زیادہ تر وقت تنہائی اور غور و فکر میں گزارتے. ان دا کیو آف ہیرا, غار ہیرا میں یوز ٹو ریٹائر, چلے جاتے, اینڈ with food and water and spend days and weeks in remembrance of Allah Almighty. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں دوبارہ اس کو کرتے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 38 برس کے ہوئے تو آپ اپنا زیادہ تر وقت تنہائی اور غور و فکر میں گزارتے تھے. کھانا اور پانی لے کر آپ غار ہرا میں چلے جاتے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں کئی کئی دن اور ہفتے گزارتے. Okay beta, coming towards 5th paragraph, the period of waiting had come to a close. Period لمحہ, وقت, close اختتام, خاتمہ, یعنی the period of waiting had come to close, انتظار کا لمحہ ختم ہونے کو آ چکا تھا. ٹھیک ہے, یا انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی تھی. His heart was overflowing. overflowing کہتے ہیں بھرا ہوا ہونا. دیکھیں کبھی آپ کپ میں پانی ڈالیں اور وہ اس کو ٹیپ یو جسٹ کیپ رننگ دا واٹر, کیا ہوگا کہ وہ کپ سے نکل کے باہر چھلکنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, وتھ پروفاؤنڈ کہتے ہیں گہرے, شدید, کمپیشن جذبہ, اور مطلب بہت زیادہ سیریس ہونا, بہت زیادہ
محبت فیل کرنا, ہیومینٹی انسانیت. اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا بیٹا؟ اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ his heart was overflowing with a profound compassion for humanity. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل انسانیت کے لیے گہری ہمدردی سے لبریز تھا. جب چیز لبریز ہوتی ہے بیٹا تو وہ چھلکنا شروع ہو جاتی ہے. He had a pressing urge. پریس بیسیکلی بیٹا دبانے کو کہتا ہے, کوئی چیز جو آپ کو مجبور کرتی ہے. ارج ابھارتی ہے, موٹیویٹ کرتی ہے, مطلب کچھ کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, خواہش آپ کہہ لیں, ٹھیک ہے. He had a pressing urge to eradicate, خاتمہ کرنا, کسی چیز کو ختم کر دینا. رانگ بلیف, غلط عقائد. سوشل ایونٹس, ہمارے معاشرتی برائیاں. کروئلٹی, ظلم. اینڈ انجسٹس, ناانصافی. اب یہاں اس کا ٹرانسلیشن بیٹا کچھ اس طریقے سے ہوگا کہ آپ میں, اب یہ پریسنگ ارج کو ہم اینڈ میں لے جائیں گے, آپ میں غلط اعتقادات یا عقائد, سماجی برائیاں, معاشرتی برائیاں, کروئلٹی, ظلم اور ناانصافی ختم کرنے کی شدید خواہش تھی. یعنی آپ میں کیا ہوگا؟ آپ میں غلط عقائد, معاشرتی یا سماجی برائیاں, ظلم اور ناانصافی کو ختم کرنے کی خواہش تھی, یا آپ ختم کرنے کی خواہش رکھتے تھے. The moment had arrived, وہ لمحہ آ چکا تھا. When he was to be bestowed, جب انہیں بیٹا bestowed ویسے تو بیسیکلی آپ یہ دیکھیں دینا ہوتا ہے, عطا کرنا ہوتا ہے, لیکن یہاں کیا ہوگا؟ سرفراز کیا جانا, بیکاز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, سو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ دا سلیکشن آف آور ورڈس. سو اس کو کرتے ہیں, دا مومنٹ ہیڈ ارائیوڈ وین ہی واز ٹو بی بیسٹورڈ ود نبوت, کہ وہ لمحہ آ چکا تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا جانا تھا. ون ڈے وین ہی واز ان دا کیو آف ہیرا, ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں تھے, حضرت جبرائیل, you know Hazrat Jibreel, the, what should I say, the king of all angels, and the dearest angel of Allah Almighty, who brought the messages of Allah Almighty to Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam. ٹھیک ہے. so ایک دن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں تھے, حضرت جبرائیل علیہ السلام came, حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے, and conveyed to him, conveyed پہنچایا, to him ان تک, کن تک؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک, the following message of Allah Almighty, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ قادر مطلق کا یہ پیغام پہنچایا. Now what message Hazrat Jibreel brought to Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam? اقرأ بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرأ وربک الاکرم الذی علم اکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم یعلم. Okay. Read in the name of thy Lord, who created man from a clot of congealed blood. Read, and thy Lord is most bountiful, who taught the use of the pen, taught men that which he knew not. We have to be very careful when we translate the verses of Holy Quran, beta, because we cannot make a single minute mistake, because it's a great sin. اوکے, تو اس کی ٹرانسلیشن کیا ہوگی؟ پہلے میں آپ کو ڈیفیکلٹ ورڈس کے میننگ بتا دوں بیٹا. کریٹڈ, پیدا کیا. کلاٹ, لوتھڑا. آف کنجیلڈ بلڈ, کس کا؟ جمے ہوئے خون کا, جمے ہوئے خون کا لوتھڑا. اب اگر ہم ان بریکٹس کو لگا ساتھ کر کے میننگ بتائیں, ریڈ اینڈ تھائی لارڈ از موسٹ باؤنٹیفل. باؤنٹیفل کہتے ہیں جس سے بہت فائدہ ہو, رحیم, کریم. ہو ٹاٹ دا یوز آف دا پین, پین کہتے ہیں قلم کو. ٹاٹ مین دیٹ وچ ہی نیو ناٹ. چلیں اب ہم اس کا بہت احتیاط سے ٹرانسلیشن کرتے ہیں. ریڈ ان دا نیم آف دائی لارڈ, پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے. ہو کریٹڈ, جس نے پیدا کیا. کریٹڈ مین فرام اے کلاٹ آف کنجیلڈ بلڈ, انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے. ٹھیک ہے. ریڈ اینڈ دائی لارڈ از موسٹ باؤنٹیفل, پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے. ہو ٹاٹ دا یوز آف دا پین, جس نے قلم کا استعمال سکھایا.
taught man, انسان کو سکھایا, that which, جو کہ وہ he knew not, نہیں جانتا تھا. Okay,